बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की वो दो मुख्तसर सूरतें जिन्हें पढ़ते ही अर्श लर्ज़ने लगता है, मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज रात आपका नसीब और तकदीर बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ज़िंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान ख़ुद को बहुत बेबस महसूस करता है। कदम थकने लगते हैं, उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। हम में से जो हर शख्स किसी न किसी बोझ तले दबा हुआ है। कोई अपनी बीमारी की वजह से परेशान है तो किसी को अपनी इज़्ज़त नफ्स और समाजी रुतबे की फ़िक्र खाए जा रही है। किसी के घर के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो अपनों के दरमियान रहकर भी ख़ुद को अजनबी महसूस करता है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम इस राज पर बात करेंगे, जब दुनिया के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएं तो वो कौन सी दो मुख्तसर सूरतें हैं जो आसमानी दरवाज़ों को खोलने की ताकत रखती हैं, और कैसे आपकी तकदीर का लिखा एक ही रात में बदल सकता है। तहज्जुद का वक्त एक ऐसा वक्त है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ख़ास मुलाकात के लिए मुंतखब किया। ये वो लम्हात हैं जब कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तस्बीह में मसरूफ़ होता है और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि खालिक और मखलूक के दरमियान एक ऐसा खुफिया राब्ता है जिसकी ख़बरें फ़रिश्तों को भी तब होती हैं जब वो आपके आंसुओं के कतरे अर्श तक पहुँचाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फ़रमाता है, और रात के किसी हिस्से में इसके हजूर सजदा किया करो और रात के तवील हिस्से में इसकी तस्बीह किया करो। मोहतरम नाज़रीन, अगर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वाक़या तकदीर बदली जा सकती है, मोहतरम नाज़रीन, तकदीर के दो हिस्से होते हैं, एक वो जो लिख दी गई है और दूसरी वो जो दुआ पर मौकूफ़ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को रद्द नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम इसी नुक्ते को वाज़ह करेंगे कि जब आप तहज्जुद के वक्त इन दो सूरतों की तिलावत करते हैं ना, तो आप अल्लाह की इस सिफ़त को पुकारते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आपके माली हालात हों, घर की नाचाकियाँ हों, या वो मुरादें जिनके लिए आप बरसों से तड़प रहे हैं, अल्लाह के एक कुन की देर है। मोहतरम नाज़रीन, इंसानी नफ्सियात ये है कि वो मुश्किल में घबरा जाता है, लेकिन मोमिन वो है जो मुश्किल में मुसल्ले की तरफ दौड़ता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मतवज्जह होते। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी यही तरीका था। हज़रत अली अकरमल्लाह वजह अल करीम का कौल है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं किस तरह सुनता है तो तुम मांगना कभी ना छोड़ो। इस वीडियो के अंदर हम इसी यकीन को बेदार करना चाहते हैं कि आपकी हर सिसकी, हर आंसू हिसाब अल्लाह के पास महफूज है। आजकल रिज़्क़ की तंगी, ज़ाती घर का ना होना और औलाद के दुख वो मसाइल हैं जिन्होंने हमें ज़हनी मरीज़ बना दिया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस रब ने हमें पैदा किया है वो हमारी ज़रूरतों से खूब वाकिफ़ है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है, और जब तहज्जुद का सजदा हो तो इसकी तासीर का आलम क्या होगा। इस वक्त तो अल्लाह की रहमत बंदे के गुनाहों को ऐसे धोती है जैसे बारिश गिरदो गुबार को साफ़ कर देती है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि वो रातों को रो रो कर अल्लाह से अपनी मुरादें मांगते थे, और दिन में अल्लाह इनकी तकदीर के फ़ैसले इनके हक़ में फ़रमा देता था। हमें भी इसी रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। अभी तक हमने वीडियो में ये जाना कि तहज्जुद का वक्त अल्लाह से कुर्बत का सबसे बेहतरीन वक्त है, और ये कि अल्लाह को सिर्फ़ हमारी नीयत और इखलास दरकार है। तकदीर का बदलना कोई अफसाना नहीं है, बल्कि ये इस खालिक का वादा है जो फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, हम दुनिया के सहारे ढूंढते हैं, हम लोगों की मिन्नतें करते हैं, हम सोचते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारी मदद कर देगा तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन याद रखिए, जब तक आसमान से फ़ैसला नहीं होता, ज़मीन की कोई ताकत आपका नफ़ा या नुकसान नहीं कर सकती। बेशक इस वीडियो के अंदर हम इस रूहानी ताकत का जिक्र करेंगे जो इन दो सूरतों में छुपी हुई है। ये सूरतें पढ़ने के बाद जब अल्लाह के सामने आप हाथ फैलाते हैं ना, तो फ़रिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहने के लिए उतर आते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, या वो जो कर्ज़ के बोझ तले इतने दब चुके हैं कि इन्हें कोई रास्ता ही सुझाई नहीं देता, इनके लिए तहज्जुद की ये घड़ियाँ अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा हैं। इस वीडियो में हम ये साबित करेंगे कि अल्लाह का निज़ाम अदल और निज़ाम रहमत कितना वसी है। अल्लाह तो वो है जो एक पुकार पर 70 साल के गुनाह माफ़ कर देता है, तो क्या वो आपकी एक रात की तड़प पर आपकी दुनियावी ज़िंदगी दूर नहीं करेगा। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद आपको इस मायूसी से निकालना है जो आजकल हर दूसरे शख्स के चेहरे पर लिखी नज़र आती है। हमने दीन को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया है,
حالانکہ دین تو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تہجد کا وہ وقت جب کائنات کی فریکوینسی اللہ کے عرش سے جڑی ہوتی ہے، اس وقت میں کی جانے والی تلاوت اور دعا براہ راست اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ تقدیر کو بدلنے کا واحد راستہ اللہ کی سچی التجا ہے اور تہجد کا اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ صحابہ کرام نے کیسے بڑی بڑی جنگیں اور مشکل ترین حالات صرف رات کے قیام کے ذریعے جیتے تھے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس فضیلت پر مزید روشنی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ دو مختصر سی صورتیں ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب لا سکتی ہیں جس کا ہم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس سفر کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان دو صورتوں کی عظمت اور ان کے پیچھے چھپی روحانی طاقت پر بات کریں گے۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جو بظاہر مختصر ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہیں، لیکن ان کے اندر پوری کائنات کے خزانوں کی چابی چھپی ہے۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، انسانی زندگی کی تمام ظاہری اور باطنی مشکلات کا حل ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتیں صرف نظر بازی یا جادو سے بچنے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تہجد کے وقت جب آپ ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو شر کو خیر میں بدلنے والی ہے۔ زندگی میں رزق کی تنگی ہو یا دشمنوں کا خوف، بیماریوں کا سایہ ہو یا ذہنی پریشانی، یہ صورتیں بندے کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار بنا دیتی ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان جیسی صورتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ محترم ناظرین، آپ کے گھر میں جو بے سکونی ہے، جو رزق کی بے برکتی ہے یا جو اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ایک عذاب محسوس ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ پوشیدہ حسد اور شر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تہجد وہ وقت ہے جب کائنات کی تمام منفی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اللہ کا نور غالب ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب سے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جو برسوں سے آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل تھیں۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہتھیار عطا کیے جن کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، وہ جب کسی مشکل میں مہم پر جاتے یا جب مدینہ میں قحط پڑتا تو وہ راتوں کو ان صورتوں اور تسبیحات کے ذریعے اللہ کو پکارتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رات کے پچھلے پہر اللہ سے مانگا وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ محترم ناظرین، آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں ہیں، پریشان ہیں، یا آپ کے سر پر ایسا قرضہ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو یاد رکھیں زمین کے مالکوں سے مانگنے سے پہلے آسمان کے مالک کو راضی کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق کی بات کر رہے ہیں جو مسلح پر آنسو بہانے سے استوار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس نفسیاتی پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ جب آپ تہجد میں ان دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے کلام کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حالات بدلیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ تو محترم ناظرین، کیا وہ رب جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے آپ کی پکار کو اندیکھا کر دے گا؟ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، ہم نے روحانی سکون کو بھلا دیا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہم پیروں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم اس عظیم حکیم اعظم کے پاس نہیں جاتے جس کے قبضے میں شفا اور رزق دونوں ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جس خاص طریقے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ کا مداوع ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا تہجد کے وقت پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے اور آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے اللہ کسی کی محنت اور تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھلتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ یہ دو مختصر صورتیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے ان صورتوں کے ساتھ ایک خاص عمل آپ کی زندگی میں وہ معجزہ دکھا سکتا ہے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، بات کو مزید گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کے تمام ظاہری اسباب درست ہوتے ہیں
محنت بھی پوری ہوتی ہے، ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم اس رکاوٹ کو توڑنے کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ رکاوٹیں اکثر حسد، نظر بد یا ہماری اپنی غفلت کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت جب دنیا کی تمام مادی طاقتیں خاموش ہو جاتی ہیں، اس وقت ان 2 سورتوں کی تلاوت آپ کے راستے کے ان تمام اندیکھے کانٹوں کو صاف کر دیتی ہے جو آپ کی تقدیر کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اسے پکارے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہاری پکار نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہماری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک صرف ہماری دعا کی وجہ سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص وقت اور جن صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی قدر و قیمت کو عرش الہی پر بلند کر دیتی ہے۔ جب آپ رات کی تنہائی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس کے لیے جاگ رہا ہے، اسے مجھ پر کتنا یقین ہے، اس نے دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر میرا دامن تھام لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں رات کی عبادت کا ایک خاص رنگ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے کسرا لرزتے تھے اور رات کو رو کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میری وجہ سے کسی ایک جاندار کو بھی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب اتنے عظیم لوگ اللہ کی پناہ مانگتے تھے تو ہم کیسے گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ 2 صورتیں دراصل اللہ کی صفت ربوبیت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق تو آپ اس رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ کیا وہ رب آپ کی زندگی کے اندھیروں کو خوشیوں کی روشنی میں نہیں بدل سکتا؟ رزق کی تنگی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ان صورتوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر ہماری برکت کو حاسدین کا حسد کھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت جب آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی حفاظت مانگتے ہیں نا، تو اللہ آپ کے کاروبار اور مال و دولت پر اپنی رحمت کا پہرہ لگا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تحفظ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا کے شر و ور سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، وظیفہ محض الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں، یہ بلکہ اللہ سے ایک قلبی تعلق کا نام ہے۔ جب آپ تہجد میں اٹھ کر ان صورتوں کو پڑھیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی آغوش رحمت میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے اور اب کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس یقین کامل کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا ایک اہم مقصد آپ کو یہ یاد دلانا بھی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سن رہا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں، یا آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، یا آپ کے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تو مایوس نہ ہوں۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو تہجد کے مصلی تک لایا جا سکے۔ اللہ کو آپ کا سجدہ، آپ کی پکار بہت پسند ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے ہم اللہ کی وہ پناہ حاصل کرتے ہیں جو ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے اور ہماری تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ مکمل طریقہ بتائیں گے کہ تہجد میں ان 2 صورتوں کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور ان کے ساتھ کون سے وہ 2 کام کرنے ہیں جو آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر لگا دیں گے۔ یہ وہ راز ہے جو اگر آپ نے سمجھ لیا تو مانگنے سے پہلے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب بتاؤں جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ نورانی عمل ہے جو آپ کی برسوں کی رکی ہوئی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت دلا سکتا ہے۔ اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ سب سے پہلا قدم درود پاک کی خوشبو۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 7 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر
اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے، شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ اپنی دعا کا آغاز درود سے کرتے ہیں تو اللہ کو یہ حیا آتی ہے کہ وہ شروع اور آخر کا درود تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو خالی لوٹا دے۔ درود پاک آپ کی پریشانیوں کے لیے ڈھال ہے اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے پل کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم اسم الہی ہے یا مہیمنو کی تسبیح۔ درود پاک کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کا نہایت بابرکت نام یا مہیمنو کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے وہ نام ہے جس کا مطلب ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا اور تسلط رکھنے والا۔ محترم ناظرین، جب آپ اس نام کو پکارتے ہیں تو اللہ کی اس صفت کو آواز دیتے ہیں جو پوری کائنات کی نگران ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دشمنوں کا خوف ختم ہوتا ہے اور اللہ پاک آپ کے رزق میں اور عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا قدم اعوذ 3 سورہ فلق اور سورہ ناس کا عمل۔ اس کے بعد آپ نے دو صورتیں پڑھنی ہیں جن کا ذکر ہم نے انٹرو میں کیا تھا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کو آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ یہ صورتیں آپ کے گرد اللہ کی رحمت کا وہ قلعہ بنا دیتی ہیں جس میں نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی حسد آپ کا رزق روک سکے گا اور نہ ہی کوئی زمینی طاقت آپ کی تقدیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی۔ صورتیں پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کا نصیب اب اللہ کے براہ راست حکم سے بدل رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا قدم استغفار اور توبہ۔ عمل کے اگلے مرحلے میں آپ نے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھنا ہے۔ آپ نے کم سے کم 70 بار اور اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ یعنی ایک استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ محترم ناظرین، استغفار رزق کے بند دروازوں کی چابی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان سے برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں قدم اختتام اور دعا میں ایک بار پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں اور آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگیں۔ محترم ناظرین، یقین شرط ہے، شک کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ آپ کی ہر وہ مراد جو برسوں سے ادھوری تھی اسے پل بھر میں پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے اس نورانی عمل کو اگر آپ پوری توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ معجزے ہوں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کا یہ خاص عمل آپ کی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کا پیغام لائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ ایسے ہی مستند اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا سوال محترم ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مہیمنو تحریر کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس روحانی مسئلے یا وظیفے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ، جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں انہیں اپنی رحمت سے بھر دے، ہم سب کے نصیب روشن فرما اور ہمیں دین اور دنیا میں بھلائیاں عطا فرما۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کی تمام روحانی پریشانیاں اور مالی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اور توکل بھی مزید پختہ ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا تو آسمان کے تمام فرشتے اس کی کامیابی پر آمین کہتے ہیں اور تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی